वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम ही अहबाब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको खैर वाफियत से रखे। प्यारे मोहतरम, पिछली वीडियो में हमने नमाज के ताल्लुक से यानी सही नमाज कैसे पढ़ी जाती है और नमाज से पहले नमाज की कितनी शर्तें हैं, कितनी बातें जरूरी हैं, पिछली वीडियो में हमने ये सुना, इसको याद करने की कोशिश की। अब आज की वीडियो में हम इस बात का ज़हन में रखते हैं कि नमाज के अंदर जो बातें हैं ये तो नमाज से पहले हो गई, जो नमाज की शर्तें थी। आज की वीडियो में हमारा मौजू है नमाज के फर्ज, यानी 7 बातें ऐसी हैं जो नमाज के अंदर जरूरी हैं। तो हम नमाज शुरू करें जब से लेकर और सलाम फेरने तक 7 बातें ऐसी हैं, 7 फर्ज नमाज के अंदर ऐसे हैं जिनका अदा करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर उसमें कोई कमी आ गई या कोई कमी रह गई तो नमाज हमारी नहीं होगी, क्योंकि ये 7 फर्ज और 6 शर्तें ये नमाज की सबसे अहम बातें हैं। तो नमाज से पहले नमाज की 6 शर्तें हैं जो पिछली वीडियो में आपको बता दी गई हैं, और जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो जो है पिछली वीडियो जरूर देख लें। और आज की वीडियो में नमाज के फर्ज हम जो है इसकी जानकारी लेते हैं। नमाज में 7 फर्ज हैं, 7 बातें जरूरी हैं जिनका अदा करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। नमाज का पहला फर्ज है तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाह अकबर कहते हुए नियत बांधना। अब हम तकबीर तहरीमा कहें तो ये हमारी जो हथेलियां है ना, हमारी हथेलियों का रुख पश्चिम की तरफ रहना चाहिए। जब हम खड़े हों हमारे पैरों में 4 अंगल का फासला रहना चाहिए और हमारी नजर उस जगह रहे जहां पर हमें सजदा करना है। ये तकबीर तहरीमा के वक्त इन बातों का ख्याल रखें। एक तो ये कि हमारी हथेलियां पश्चिम की तरफ रहें, ऐसे करके। अक्सर इस्लामी भाइयों को देखा जाता है वो ऐसे नियत बांधते हैं या ऐसे बांधते हैं, ये तरीका गलत है। सही तरीका ये है कि जब हम नियत बांधें तो हमारी हथेलियों का रुख जो है पश्चिम की जानिब हो, इस तरह से ऐसे नियत हम बांधें। जब नियत बांधेंगे तो ये जो सीधे हाथ की 3 उंगलियां हैं, इन 3 उंगलियों को उल्टे हाथ की कलाई पर बिछाकर और उल्टे हाथ की कलाई सीधे हाथ की हथेली में लेकर और इसको जो है नीचे से कन की उंगली से और ऊपर से अंगूठा पकड़ के नाफ के नीचे रखें, टूणी जिसको हम बोलते हैं, इसके नीचे रखें। जब फिर उसके बाद में हम नमाज का दूसरा फर्ज जो कयाम है, नमाज का दूसरा फर्ज है नियत बांधकर खड़े होना। पहला फर्ज तो हो गया तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाह अकबर कहते हुए नियत बांधना। दूसरा फर्ज हो गया नियत बांधकर खड़े होना। अब तीसरा फर्ज है किरात करना, यानी कुरान शरीफ पढ़ना। तो हम जो है कुरान शरीफ पढ़ें। अक्सर इस्लामी भाइयों को देखा जाता है कि उनके अल्हम्दु शरीफ में भी गलतियां होती हैं। बताओ, जब हम नमाज ऐसी पढ़ेंगे जिसमें इतनी गलतियां होंगी कि हमसे अल्हम्दु भी पढ़ना नहीं आता होगा, तो फिर नमाज कहाँ होगी हमारी। फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, फिर हम कहते हैं कि हम जो है गुनाहों से बाज नहीं रह पाते। इसीलिए तो नहीं रह पाते। 7 फर्ज हैं, इन फर्जों में जरा सी भी कमी रह गई तो नमाज नहीं होगी हमारी। और कमी रहती है, बिल्कुल कमी रहती है। हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसे होते हैं जिनको अल्हम्दु शरीफ भी पढ़ना नहीं आता है, और फिर वो कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, वो भी गलत पढ़ते हैं। तो जब हमसे अल्हम्दु पढ़ना नहीं आता, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना नहीं आता, तो फिर नमाज कहाँ होगी हमारी। किरात करना नमाज में फर्ज है, अल्हम्दु शरीफ पढ़ना वाजिब है। अब अगर अल्हम्दु शरीफ में गलती हो गई तो वाजिब छूट गया। शर्त छूट जाए या फर्ज छूट जाए या वाजिब छूट जाए, नमाज नहीं होती है। इस बात का आप ध्यान रखें। नमाज में ये 3 बातें बड़ी अहम है। नमाज की शर्तें, नमाज के फर्ज और नमाज के वाजिबात। इन 3 बातों में से अगर एक भी छूट गई तो इसमें नमाज हमारी नहीं होती है। 6 शर्तें हैं और 7 फर्ज हैं, 30 वाजिबात हैं। इनका ज़हन में रखना ये बड़ा जरूरी है। तो अब हम अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, किरात शुरू करेंगे ना। सबसे पहले तो हम सुभाना पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद में आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और फिर अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद में हम कोई सूरत पढ़ेंगे। अक्सर इस्लामी भाइयों को देखा जाता कि वो अल्हम्दु शरीफ के बाद में कुल पढ़ते हैं। ये आदत बेकार है, इस आदत को ना बनाएं।
بلکہ ہر نمازی کم سے کم 4 صورتیں ضرور یاد کریں. سمجھے؟ یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم جیسے 4 رکعت سنتیں پڑھیں گے تو الحمد شریف کے بعد میں ہر رکعت میں نئی صورت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے ہر رکعت میں ہم قل اللہ شریف پڑھے جائیں، ہر رکعت میں قل اللہ شریف پڑھے جائیں. یہ اس مجبور کے لیے ہے جو جب تک یاد کر رہا ہو. اگر آپ 4 صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو چاہے آپ کو زندگی لگ جائے یاد کرنے میں، لیکن جب تک آپ یاد کر رہے ہیں آپ الحمدو کے بعد میں قل پڑھ کے کام چلا سکتے ہیں. یہ کام چلے گا صرف، لیکن صحیح کر کے جو نماز ہوگی وہ اسی دن ہوگی جس دن آپ الحمد شریف کے بعد میں 4 صورتیں پڑھیں گے. پہلی رکعت میں 1 صورت، پھر دوسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت، پھر تیسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت، اور چوتھی رکعت میں اس کے بعد والی صورت. 4 رکعت سنت جب پڑھیں گے، کیونکہ فرض میں تو ہم 4 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں. فرض میں تو صرف 2 ہی رکعت میں الحمدو کے بعد میں صورت پڑھی جاتی ہے، اور آخر کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں یا 1 رکعت ہوتی ہے تو اس رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھی جاتی ہے. وہ بھی مرضی ہے پڑھو یا مت پڑھو، اگر پڑھنا ہے تو صرف الحمد شریف پڑھی جاتی ہے. اور لیکن سنتوں میں تو 4 رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد میں صورت ملانا ضروری ہے. نہیں ملائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. صرف نماز نہیں ہوگی تو پھر کہاں دعا قبول ہوگی ہماری، کہاں ہم گناہوں سے بچیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں نہیں، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو صرف قل اللہ سے کام چلتا رہے گا. ایسا نہیں ہے. جیسے نماز اللہ نے ہر مسلمان کے لیے فرض کی ہے، اسی طرح سے نماز کا علم بھی ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے. جیسے نماز فرض ہے ویسے علم دین بھی فرض ہے. حساب کتاب تو علم دین کا بھی ہوگا قیامت کے دن. تو پیارے، جب نماز ہم پر فرض ہو جاتی ہے نا تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کا علم فرض ہو جاتا ہے ہم پر. ہم تو یوں ہی کام چلا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا فرض ادا کر رہے ہیں، ہم کام چل رہا ہے، لیکن فرض ادا ہو کہاں رہا بھائی؟ نماز کا فرض ادا نہیں ہو رہا ہے. ادا جب ہوگا جب نماز سے پہلے علم دین جو فرض ہے ہم اس کو ادا کریں گے، پھر نماز کا فرض ادا ہوگا. سمجھے؟ تو یہ تیسرا فرض ہے قرات کرنا یعنی قرآن شریف پڑھنا، اور چوتھا فرض ہے رکوع یعنی اپنے ہاتھوں سے گھٹنے پکڑ کے جھکنا اور کمر کو سیدھا رکھنا. اکثروں کو دیکھا جاتا کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں نا تو کمر ان کی ایسے ہوتی ہے، اس طرح سے جیسے اونٹ کی وہ ہوتی ہے نا پیٹھ، اس طرح کمر کر لیتے ہیں. پیارے، جب رکوع کریں ہم تو اس بات کا خیال رکھیں، پہلی بات تو ہم اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو جکڑ لیں. سمجھے آپ؟ دوسرا، ہم اپنی کمر کو بالکل سیدھا کریں، جیسے یہ ہاتھ ہے نا سیدھا، ایسے سیدھا کریں، ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، بلکہ بالکل سیدھی رکھیں اس طرح سے. سمجھے؟ اور تیسرا، ہماری نظر جو رکوع میں رہنی ہے وہ پیروں کے انگوٹھے پہ رہنی ہے. جب موت آئے گی نا تو روح نکلنا جب شروع ہوگی تو پیروں کے انگوٹھے سے روح نکلنا شروع ہوگی اور دل پہ جا کے ختم ہوگی. تو جب ہم رکوع میں جائیں تو نظر پیروں کے انگوٹھے پہ رہے، کمر سیدھی رہے، یہ گردن جو ہے ہماری وہ کمر کے لیول میں رہے. اکثر کو دیکھا جاتا کہ کمر تو ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ گردن بھی بالکل نیچے کر لیتے ہیں، جیسے کدی ٹانگوں کے بیچ میں گردن کو پہنچائیں گے، ایسا کر لیتے ہیں. کمر بھی سیدھی رکھو اور گردن کو بھی کمر کے لیول میں رکھو، جب آپ کا رکوع بالکل درست ہوگا. اور آپ کی نظر پیروں کے انگوٹھے پہ رہنی چاہیے، گھٹنوں پہ نہیں. سمجھے؟ گھٹنوں پہ نظر نہیں رکھنی ہے. جب آپ مڑی نیچے کر لیتے ہو نا بالکل، تو اس وقت نظر گھٹنوں پہ جاتی ہے آپ کی، اور آپ کو نظر رکھنی ہے پیروں کے انگوٹھے پر. جب آپ پیروں کے انگوٹھوں کو دیکھو گے تو آپ کی گردن ایٹومیٹکلی جو ہے آپ کی کمر کے لیول میں ہو جائے گی. نماز کا 5واں فرض ہے سجود یعنی سجدے کرنا، ناک اور ماتھا ٹیکنا. اب اس میں غلطی کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں، سب سے بڑی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ سجدے میں پیروں کی انگلیوں کو نہیں ٹیک پاتے. پیروں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے وہ نہیں ٹیک پاتے. نمازیوں کو دیکھو آپ مسجد میں جا کر 80% لوگ ملیں گے آپ کو، 80% لوگ ایسے ملیں گے جن کا سجدہ نہیں ہوتا ہے جو نماز میں ضروری ہے. سجدے میں پیروں کی 5 انگلیوں کا پیٹ ٹکنا سنت ہے، انگوٹھے کا پیٹ ٹکنا فرض ہے، 3 انگلیوں کا پیٹ ٹکنا واجب ہے، اور 5 انگلیوں کا پیٹ ٹکنا سنت ہے.
اگر آپ پانچوں کا ٹیکیں گے آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرتے لوگ۔ دیکھا جاتا کہ پیروں کو بالکل کھڑا کر لیتے ہیں، سمجھے، اور انگلیوں کو بھی کھڑا کر لیتے ہیں۔ انگلیوں کو بچھانا ہے بھائی، ایسے موڑ لی ہیں انگلیوں کو، جو پیٹ ہے نا اس پیٹ کو زمین پہ ٹکانا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب کرو مت کرو، ضروری ہے بھائی، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ پیروں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پہ نہیں ٹکائیں گے نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ نہیں ہوگا، اور سجدہ نہیں ہوگا تو نماز کہاں ہو جائے گی؟ تو نماز میں سجدے میں پیروں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر ٹکانا یہ ضروری ہے، سمجھے۔ اب انگوٹھے کا ٹکائیں گے تو فرض ہے، اور کم سے کم 3 انگلیوں کا ٹکانا یہ واجب ہے۔ یہ 5واں فرض ہو گیا۔ اب نماز کا چھٹا فرض کیا ہے؟ چھٹا فرض ہے آخری رکعت میں بیٹھنا، قاعدہ اخیرہ جس کو بولتے ہیں، آخری رکعت میں بیٹھنا یہ فرض ہے۔ مثلا ہم جو ہے 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں یا 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، اب آپ جو ہے دوسری رکعت میں آپ کو سلام پھیرنے کے لیے بیٹھنا تھا، لیکن آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے، سمجھے آپ؟ تو آپ جب تک رکوع نہیں کریں گے جب تک آپ بیٹھ سکتے واپس آ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ فرض تھا، وہ بھی تو فرض ہے نا بیٹھنا، آخری رکعت میں بیٹھنا یہ فرض ہے۔ نمبر 7 ہے خروج بسنعہ، یعنی نماز سے نکلنا، نماز سے خارج ہونا، یہ نماز کے 7 فرض ہیں۔ ان 7 فرضوں میں اگر کہیں کمی رہ گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ اور کمی کیا کیا کرتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ عقل مند اگر کوئی آدمی ہو، سمجھدار ہو، تو اس بات میں یہ اشارہ سمجھ جائے گا کہ یہ کمیاں کہاں کہاں ہوتی ہیں ہم سے۔ کہیں رکوع میں کمر ٹیڑھی ہوتی ہے، تو کہیں نیت باندھتے وقت یہ 4 انگلی نیچے ہوتی ہیں، انگوٹھا اوپر ہوتا، ایسا ہوتا، یہ بھی غلطی کرتے ہیں لوگ۔ کہیں پر ایسا ہوتا کہ ہم رکوع میں جا رہے ہیں تو بھی سجدے کی جگہ دیکھ رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو بھی سجدے کی جگہ دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں تو بھی وہیں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ سب کا جو ہے حساب کتاب الگ الگ ہے۔ اب سجدے میں ہاں اور غلطی کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے جو یہ ہاتھ ہے یہ ہمارے کانوں کی لو کے سامنے رہیں گے۔ اکثروں کو دیکھا جاتا ہے وہ آگے بڑھا لیتے ہیں یا پیچھے ہٹا لیتے ہیں، کانوں کی لو کے سامنے یہاں رکھے ہیں، اور اپنی یہ کونیوں کو کھلا رکھے ہیں، ہلکا سا، سمجھے، ہلکا سا کھلا رکھے ہیں۔ اور سجدے میں جو ہماری نظر رہے گی وہ ناک پہ رہے گی، نیچے کو نہیں رہے گی، بلکہ ناک کو دیکھیں گے ہم سجدے میں، سمجھے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں ہیں جو نماز میں ہمارے لیے ان کا ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ پیارے محترم، ان باتوں کو آپ یاد کرتے رہیں، سمجھے، آپ ذہن میں رکھیں اپنے، کیونکہ جب نماز ایک ایسا فرض ہے، جیسا ہم اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، ایسے ہی ہماری روحانی کیفیت جو ہوتی ہے، روحانی کیفیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی روحانی کیفیت مر جاتی ہے، اور جب روحانی کیفیت مر جاتی ہے نا تو پھر کوئی بھی اچھی باتیں اثر نہیں کرتی۔ یہی تو بات ہے، اور کیا بات ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اسلامی بھائی جب ان کو دین کی بات بتائی جاتی ہے نا ان کو چڑ پیدا ہوتی ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا اچھی باتوں کا، کوئی فرق نہیں پڑتا ان پر کہ کوئی کیا بتا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کی روحانی کیفیت مر چکی ہے، سمجھے آپ؟ جو ہمارے دل کی غذا تھی وہ ہم نے دل کو پہنچائی نہیں، دل پر زنگ لگ چکا ہے۔ جب دل پر زنگ لگا ہوا ہے تو اب سمجھو، تو پھر تو کوئی بات اثر کرے گی نہیں۔ تو بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں۔ نماز ایک ایسا فرض ہے، ایسا اللہ کا قرض ہے جس کا ادا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں کمی رہ گئی تو پھر ہم ایسے مانے کہ دنیا ہی بیکار ہے ہماری اور آخرت بھی بیکار ہے ہماری۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر اللہ کو راضی کرتا ہے۔ سمجھداری اس میں نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے مالدار ہیں، کتنے پیسے والے ہیں، کتنی زمین و جائیداد والے ہیں، تعریف اس میں نہیں ہے۔ تعریف اس میں ہے، سمجھداری اس میں ہے کہ آپ کے پاس نیکیاں کتنی ہیں، آپ اچھائیاں کتنی کرتے ہیں، آپ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، یہ تعریف کی بات ہے۔ یہ کریں، یہ ضروری ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، نماز بندگانہ کا شوق و ذوق پیدا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم۔